बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 नवंबर जुमे का दिन, जुमा आपको मुबारक। अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम करे। पहले अहम ख़बरें आपके सामने, फिर खुलासा। इमरान खान के बड़े केसेस में जो रिहाई हुई और रूपकार भी जारी हुई। तोशाखाना केस 2 में नाअहली का मामला, पार्टी चेयरमैनशिप का केस भी पहली मरतबा लाहौर हाई कोर्ट में शुरू हुआ है। 9 मई के तमाम केसेस 30 नवंबर से कल 23 नवंबर। ये सब कुछ अचानक क्या हो रहा है, इसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। सूरत हाल नाजुक है। 2 गैर मुल्की नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं और बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेडलॉक बहुत बड़ा हो चुका है। फाइनल कॉल में सिर्फ एक दिन है और खान का चौधरी निज़ामुद्दीन के निज़ाम को उड़ाने का पूरा फैसला। बुशरा बीबी के वीडियो बयान के बाद वारंट गिरफ्तारी जारी। 21 अभी ये जो 24 नवंबर के बाद का जो लाएमल है वो क्या होगा, ये दिन क्यों इतने अहम है। तगड़े जज ने आज 100 एहलकारों को गैर कानूनी हुक्म मानने से साफ कह दिया कि इनकार कर दें। जेल सुपरिटेंडेंट ने अडयाला वाले ने माफ़ी मांग ली कि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात नहीं मानूंगा। शरीफ ख़ानदान हमजा शहबाज को एक और बड़े ओहदे पर नवाजने की तैयारी। और 4 लोगों की जमात इस्तेकाम पार्टी का एक और इस्तीफ़ा आ गया। लेकिन तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को कामयाबियाँ हासिल कर रही है। दूसरी एस्टेब्लिशमेंट तमाम रास्ते रोकने के लिए सरगर्म। अली मीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया गया और 2 मज़ीद गिरफ्तारियों की भी अहम खबर है। लेकिन सबसे पहले ये जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो आज बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद ख़ान, फिरदौस शमीम नकवी, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा इमरान खान से मिलने गए अडयाला जेल में, ये मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश थी, ये कामयाब नहीं हुई। इमरान खान ने मुख्तसर सी मुलाकात अलीमा खान के ज़रिए दोबारा पैगाम दोहरा दिया कि 24 नवंबर की जो कॉल है वो पाकिस्तानियों को हर हाल में निकलना है। हर शख्स अपने घर में से निकलेगा। मुज़ाकरात ढोंग है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। अमली इक़दामात आप देख लें, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कोशिश कि किसी तरह एहतजाज मुलतवी करवाया जाए। अभी हाई कोर्ट ने कल ज़मानत इमरान खान की मंजूर की। इनके पास बड़ा गोल्डन चांस था, खान को रिहा करते और खान के ऊपर उसके बाद कोई केस नहीं था। आज देख लें, इन्होंने कल ही फिल 4 लाहौर का एक नया केस बनाया। अब 24 नवंबर का जो मामला है पूरी ताकत से बढ़ेगा। इंतज़ामिया रावलपिंडी में तमाम कंटेनर्स को रात को पहुंचा के इस्लामाबाद की सड़कों को बंद कर रही है। पंजाब में GT रोड के दोनों तरफ कंटेनर लगाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को जो पहले ही 2-3 दिन पहले एहतजाज से पैदल सफ़र पर मजबूर कर दिया। दिवालिया हुकूमत एहतजाज रोकने के लिए कर क्या रही है? सुने 80 करोड़ के 3000 कंटेनर, आप अंदाज़ा करें। 1.5 अरब पुलिस के अखराजात, खाना पीना, रिहाइश, उनको लाना, ट्रांसपोर्ट। 30 करोड़ रुपया FC को, रेंजर्स को और फ़ौज की तैनाती के लिए। और ये जो 12,000 पंजाब के और 16,000 जो FC बाकी पुलिस वाले हैं, 26,000 ये बनते हैं। बाकी इन्होंने कुछ टोटल 40,000 के करीब नफरी का इंतज़ाम किया है, क्योंकि कॉल ये फाइनल उन्होंने पता है कि होने का जा रहा है। मियाँ वाली में भी कंटेनर्स की बड़ी तादाद, वहाँ भी सील किया गया। दफ़ा 144 लगाई। अच्छा, दफ़ा 144 भी बड़ा मजाक ही है। 3-4 लोगों को इज्तिमा पे दफ़ा लगती है। इस्लामाबाद पुलिस खुद ये तोड़ रही है, अपने जुलूस निकाल रही है। अंदाज़ा करें, ये कानून है। अब इनकी कोशिश है, एहतजाज जब अपनी पीक पर पहुँचे, मुतालबात का मामला जो मुज़ाकरात में आपको पता है मेन चीज़ है, तो अली मीन गंडापुर की गिरफ़्तारी का मामला भी इसमें रखा हुआ है उन्होंने। अब इसीलिए बाकायदा तौर पर वारंट जारी किए, उसे इश्तिहारी करार दिया और दहशतगर्दी की अदालत में जो मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है, उसमें इनकी कोशिश एक बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी की भी है। ये 2 गिरफ़्तारियाँ इन्हें हर सूरत में चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात का मामला आगे इसी से चलेगा। अब एहतजाज का जो लाएमल है वो सारे का सारा बुशरा बीबी के पास है, खान ने उनको दिया है। अब ये पार्टी तक सारी तफसीलात भी ऐसे ही पहुँची हैं। अब इसमें देखें, अली मीन गंडापुर की गिरफ़्तारी इसलिए कि इनकी ख्वाहिश है कि अली मीन गंडापुर को अपने पास रख के मुतालबात खान तक पहुँचाए जाए, मनाए जाए। लेकिन वो भी फ़िलहाल मुकदमा है इसका, वो ये कल देखेंगे कितनी ताकत में खैबर पख्तूनख्वा से मामला चलता है। अब इमरान खान के जो केसेस इन्होंने देखे 23 नवंबर को लगा दिए 30 की जगह, वो मामला भी अब ये चाहते हैं कि जब एहतजाज पीक पर पहुँचे तो किसी न किसी तरफ इन्होंने जाना है, क्योंकि इन्हें पता है इदारों के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। अदलिया का एक जज फुल कोर्ट इजलास बुला सकता है, खान के सारे केसेस ख़त्म हो सकते हैं। और तुर्की में देख लें, इदारे के अंदर तब्दीली हुई, अंदर के नीचे के लोगों ने तब्दीली ली। तो अगर 5 लाख लोग सड़क पर हों और इदारे के लोग सोचने पर मजबूर हों, सुप्रीम कोर्ट में हों या चाहे वो पार्लियामेंट में हों, चाहे लोग मीडिया में हों, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हों, उन्हें नज़र आता है कि अवाम क्या चाह रही है, तब्दीली, तो फिर वो तब्दील कर देते हैं। इसीलिए अवाम की तादाद इमरान खान बार बार बात करता है कि अगर तब्दीली आनी है तो वो पाकिस्तान की कौम की तरफ से आनी है। एक ऑप्शन खान ने दी कि जेस्चर, गुड जेस्चर में 75 साल की उम्र के लोगों को ज़्यादा रिहा कर दो, फेस सेविंग का मौका दें। लेकिन चूंकि ये इस वक्त ताकत के घोड़े पर सवार हैं और इन्हें ये लग रहा है कि ताकत इनकी, ये तो जब घोड़े से उतरेंगे तो फिर इन्हें अंदाज़ा होगा, जिस तरह आज जनरल बाजवा जलालत माफ़ कीजिएगा, मतलब जिस तरह आज वो गुमनामी से निकल रहा है, वो मैं आगे चल कर उसका बताता हूँ। अभी इन्होंने माहौल जो बनाना शुरू किया
کہ اگر عمران خان کے حق میں گئے تو کیا معاملہ ہوگا، خان کی مخالفت میں گئے تو کیا ہوگا۔ صحافی امیر عباس نے دعویٰ کیا ہے، ابھی خبر بھی بریک کی ہے، کہ چین کے وزیر اور سعودی عرب کے وزیر ابھی تک پاکستان میں ہیں، وہ 4 دن سے وہ گئے نہیں ہیں، وہ معاملات پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے وہ بھی میں آگے چل کے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کا توشہ خانہ کیس کا نااہلی کا معاملہ اور پارٹی من چیئرمین شپ سے ہٹانے کا معاملہ، یہ 5 رکنی بینچ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں شروع ہوا ہے، اور اس کی بڑی امپورٹنٹ وجہ ہے، یاد رکھیں کہ توشہ خانہ کیس جو عمران خان کو نااہل کیا گیا جس کی وجہ سے، وہ کیس عدالت میں ختم ہو چکا ہے، خان کی روپکار بھی جاری ہو چکے، توشہ خانہ 2 میں بھی، 1 میں بھی ضمانت ہو چکے، تو اس اعتبار سے خان کی نااہلی ختم ہوتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، خان تحریک انصاف پارٹی کا چیئرمین شپ بننے کے لیے اہل بھی، اور یہاں پہ دیکھیں یہ درخواست ہے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور پارٹی کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور الیکشن بھی دوبارہ خان لڑ سکتا ہے، اسمبلی میں بھی آ سکتا ہے۔ اب درخواست جو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور دونوں میں کی تھی، عامر فاروق اس درخواست پر سانپ کی طرح بیٹھ گیا، اس نے کہا لاہور ہائی کورٹ میں ہم نہیں سن سکتے اب جب تک اسلام آباد فیصلہ نہ کرے، اور یہاں عمران خان نے درخواست کی اس سے، جس میں ابھی الیکشن کمیشن کا وکیل بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لاہور کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، جیسے شاہد کریم نے سے کہا آپ کیا دلائل دے رہے ہیں، اب اس میں عامر فاروق بیٹھا ہوا ہے سانپ بن کے۔ علی ظفر صاحب نے، عمران خان کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ درخواست ہم نے اسلام آباد سے واپس مانگنے کی کوشش کی، عامر فاروق نے مسترد کر دی، کہتا ہے نہیں میں سنوں گا زبردستی، کیونکہ معاملہ پارٹی کی چیئرمین شپ اور عمران خان کی نااہلی دونوں کا ختم ہوا، تو عمران خان کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کے دوبارہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، دوبارہ وزارت عظمیٰ کی طرف، تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اسے ہم لوگ اگنور کر رہے تھے۔ لیکن بات دوبارہ ادھر ہی کہ بیرونی دنیا سے دباؤ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی عوام نے فیصلے کرنے ہیں، یہ آئین اور قانون والے۔ بشرا بی بی کے پیغام کی گونج آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر، مین سٹریم پر، انٹرنیشنل چینلز پر، اسٹیبلشمنٹ جہاں جہاں خان پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ پیغام پہنچ گئے۔ حکومتی صحافی آپ دیکھیں، جنگ اخبار کے فرنٹ پیج کی پہلی خبر انہوں نے لگائی، 8 کالم ان جنگ کے کالم نویسوں نے لکھ دیے، 48 میڈیا کے چینلز نے کل پروگرام سارے بشرا بی بی کے، سوشل میڈیا کے تمام ٹاؤٹ صحافی بھی چھوڑے گئے، اور بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ میں گرفتاری کے وارنٹ بھی آج جاری ہو گئے۔ پھر دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر بیان بھی جاری کیا، جو کہ عام طور پر ہندوستان کے معاملے پہ جاری ہوتے تھے۔ پھر جنرل باجوہ گمنامی کے اندھیروں سے قرآن پاک اٹھا کے وضو کر کے خانہ کعبہ جا کے قسمیں اٹھانے پر بھی تیار۔ ڈالروں ریالوں پر پلنے والے مولوی بھی دوڑتے دوڑتے آگے، جنہیں اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی متبرک جگہ پر ناچتی فحاشہ عورتیں ننگے ناچ نظر نہیں آئے، لیکن یہاں سعودیہ کا ذکر بھی نہیں ہوا تقریر میں، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ وہاں پارا چنار میں 103 معصوم شہری پاکستانی شہید ہوئے بشرا بی بی کی ویڈیو میں، لیکن یہ سعودیہ ڈھونڈتے رہے۔ وہ خان نے ہٹ انہیں ادھر کیا جہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ ایک غیر سیاسی گھریلو مذہبی خاتون کا، جس کا میڈیا کی کوئی ٹریننگ نہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اپنے شوہر کی رہائی پر پیغام تھا۔ 24 کروڑ عوام کے محبوب رہنما عمران خان کی دی ہوئی امانت، وہ اہم پیغام کہ جب تک خان باہر آ کے نہیں کہے گا احتجاج روکو، نہیں روکنا، یہ 2 ٹوک الفاظ میں اس تحریک کو سبوتاج ہونے سے بچانا، کہ کوئی بھاگ نہ سکے، کوئی مل نہ سکے، واردات نہ کرے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو معافی بھی، کہ خان کے اوپر مظالم سارے معاف ہیں، ارشد شریف، ضلع شاہ اور جو آئین اور قانون کے دائرے میں عوام اور ورکرز کے ساتھ ہے، وہ معاملہ معاف نہیں ہے۔ آئین اور قانون دیکھیں، 26ویں ترمیم کا خاتمہ عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ عدالتیں زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، پاکستان کے لوگوں کو آئین، قانون اور انصاف پر چلایا جائے۔ یہ مینڈیٹ سے بھی اوپر عمران خان نے مطالبہ رکھا، تو اس میں یہ سارے قانونی معاملات آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ سعودی ریال لگے ہوئے ہیں، جنگ اخبار کی پہلی فرنٹ پیج پہ ٹاؤٹ صحافی عباسی صاحب، عمران خان نے اپنے مستقبل پہ کلاڑی مار، ذرا اندازہ کریں کہ سعودیہ پہ یہ کلمہ پڑھ کے سے پوچھیں سعودیہ کا ذکر کہاں ہے اس میں، لیکن چونکہ تکلیف جنرل باجوہ اور اس کے سسر کو ہے، اور یہ عباسی صاحب ان کے بڑے قریبی ہیں۔ ایک وجہ جو خان کا ذکر ہے، مین چیز ہے، وہ ہے ریاست مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ جنرل باجوہ کا سسر کون ہے، اسے کیا تکلیف ہے مدینہ کے ذکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے؟ وہ خواجہ آصف کا بیان دیکھیں نا، خان کی حکومت گرانے میں باجوہ شامل، اس کے سسر کے گھر ملاقاتیں ہوئیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بیان کہ جنرل باجوہ نے حکومت کرائی، رانا ثناء اللہ کا بیان، اختر مینگل کا بیان آپ دیکھیں، آصف زرداری کے سب جنرل باجوہ کا سسر اور بیچ میں سمدھی اور ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ خاندان ایک ہے، تکلیف ایک ہے، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ ریاست مدینہ۔ ذرا غور سے سمجھیے گا، باجوہ نے روس کے دورے میں بھی یہی واردات کی، کیونکہ ایکسٹینشن مل چکی تھی، یہ خان کو روس میں بھیجا، وہاں امریکہ جا کے واردات کی۔ سعودی عرب کی واردات اس نے کی، اور خود عمران خان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ محمد بن سلمان ولی عہد نے عمران خان کو بتایا تھا کہ تمہارا آرمی چیف جنرل باجوہ تمہاری حکومت گرانے کی سازش کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا مجھے اس پہ یقین نہیں آیا، لیکن جب وقت گزرا، سب کچھ سامنے آیا، پھر عمران خان نے جلسوں میں سے میر جعفر اور میر صادق کہا تھا، اور خان کی کابینہ کے جو لوگ تھے وہ خود، مجھے ان میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا
کہ جنرل باجوہ جھوٹ بولتے رہے کہ ہمیں امریکہ کہہ رہا ہے, ہمیں سعودی عرب کہہ رہا ہے, ہمیں فلاں کہہ رہا ہے. کہہ کون رہا تھا؟ بیوی کہہ رہی تھی اور سسر, کوئی ملک نہیں کہہ رہا تھا. اور یہ خان کو قدامت پسند مذہبی, اور یہ جو نون لیگ کا پروپیگنڈا آکسفورڈ یونیورسٹی کا آپ کو نظر ہے نا عمران خان کے خلاف کمپین, اس کا بھی مدعا یہی تھا, اس کے پیچھے بھی یہی تھا. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے. اور جنرل باجوہ اور ان کے جو لوگ جانتے ہیں پاکستانیوں پر ظلم و ستم کی جو بنیاد ہے, پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنا, یہ سب کا سب قصوروار یہ شخص فرعون ثانی. ابھی تو چین سے تعلقات والا معاملہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ اس میں بھی اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے بھائی ہم تو وہاں جاتے نہیں, ہمارے بچے وہاں پڑھتے نہیں, ہماری جائیدادیں وہاں ہیں نہیں, ہم کس لیے وہاں جائیں. آج یہ لوگ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ کر, وہ جو انجینئر علی مرزا نے کہا تھا نا, ایک ہی شاید اچھی بات کی اس نے, تو لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے. انصار باسی کہتے ہیں یہ جا کے سعودیہ میں وضو کر کے قسم اٹھانے کو تیار ہے. بہرحال ان کے ساتھ ساتھ ایک میاں بیوی نے بھی پروپیگنڈا کیا بشرا بیوی کی ذات پہ, کیچڑ وہ پہلے بھی اچھال چکے ہیں. کچھ لوگ جانے انجانے میں بھی ان کے ساتھ مل گئے, سعودیہ کو جان بیچ کے زبردستی کھینچ کے لا رہے ہیں. دیکھیں خان نے امریکہ سے ٹکر لی, یورپ سے ٹکر لی, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودیہ کی طرف سے کوئی معاملہ ٹھیک ہوگا, یہ اس خواب سے نکل آئے. 2 سال 6 مہینے ہو چکے ہیں. تحریک انصاف اور پاکستان کی وہاں پر جتنے مظالم ہوئے سعودیہ نے کبھی کچھ نہیں کہا, بلکہ ظالموں کا ساتھ دیا. کوئی محمد بن سلمان اڈیالہ جیل کے باہر چابی لے کے نہیں کھڑا ہوا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, وہ نہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نہ کسی ملک کسی رہنما کی طرف کسی بات نہیں کرتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وہ آل سعود, ڈونلڈ ٹرمپ, برطانیہ, کینیڈا, فلان, کسی سے کوئی امید نہیں خان نے رکھی. یہ اپنے ذہن میں رکھیں بات. اور سعودی عرب تو دیکھیں کھڑا ہی نہیں ہے کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ, اور اس حکومت کے ساتھ بھی. یہ تیل کی ادائیگیاں نہیں دیتے پیسے, وہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. آرمی چیف اور شہباز شریف کو 10 دفعہ جا کے منت ترلا کر چکے ہیں, ڈالر دیں, ریال دیں, نہیں دیتے. ہندوستان میں 100 ارب انہوں نے ڈال دی انویسٹمنٹ. یہاں خزانے میں 3 ارب رکھا, وہ بھی کمرشل لون. جو ویسے اچھل کے سعودیہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ریال لگے ہوئے تھوڑے بہت, جو ان کے اپنے فائدے ہیں. انسانی حقوق پہ دیکھیں پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا, کتنی انہوں نے بیانات دی, کتنے انہوں نے آ کے بات کی کہ نہ کریں ایسے, منع کیا, بلکہ ان کو ساتھ دیا. یہ جب بھی کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہنے پہ, وہ کرے گا کال تو سب کچھ ہوگا. باقی وقت ٹرک کی بتی یہ ہے. وہ شیر افضل پہ بھی انہوں نے سعودی عرب کے بیان پہ لگایا جی, بڑا شور مچا کہ جی اب تو سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے ہمارا. کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ سعودی عرب نے ایک دفعہ بھی کبھی کوشش خان کے بارے میں نہیں کی, ایک دفعہ بھی نہیں. خان کی رہائی پاکستان کی عوام کروا سکتی ہے, 4-5 لاکھ لوگ سڑکوں پر, پھر ٹانگیں بھی کانپے گی, ماتھے پہ پسینہ بھی آئے گا, اڈیالہ کا دروازہ بھی کھلے گا, ججز کا فل کورٹ اجلاس بھی ہوگا, خان کے کیسز بھی کھڑے کھڑے ختم ہوں گے, تبدیلی کا عمل شروع ہوگا, جہازوں کی فلائٹیں ہوں گی, استعفے ہوں گے, ادارے کے اندر لوگ خود تبدیلی لے کر آئیں گے, سب اپنے اپنے کاموں پر واپس جائیں گے. اور یہ اللہ نے پاکستان کی قوم کو یہ 24 نومبر کی صورت میں موقع دیا. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا سندھ میں, بچی کو باپ کندھے پر اٹھا کے پانی میں سے گزار رہا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے مطلب دیکھ کے کہ اس طرح زیادتی کہ وہ چل کے نہیں جا سکتے, ندی کراس کرنے کے لیے وہ بندہ نیچے, اور بچی کو اس نے 12-13 سال کی بچی کو. دوسری طرف آصفہ بھٹو کیسے گئی پڑھی, مریم نواز کیسے پڑھی, ان کی تعلیم دیکھیں, بلاول کی دیکھیں, جنید صفدر کی دیکھیں, ان کے خاندان کے لوگ, جرنیلوں کے بچے دیکھیں, ججز کے بچے دیکھیں, سیاستدانوں کے بچے دیکھیں, ان سب لوگوں کی دنیا بھر میں تعلیم جائز ہے. اور یہاں وہ آئی جی اسلام آباد کہہ رہا ہے کہ آپ کے بچوں کی ہم کریکٹر سرٹیفکیٹ تباہ کر دیں گے, ان کو باہر نہیں جانے دیں گے. اور آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا کہاں ملتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھو, پیپر کہاں ہے پاسپورٹ کا آپ کے پاس؟ اسی چیز کی تو لڑائی ہے, آئین اور قانون کی. اور آج پاکستانیوں کو دیکھیں, ایک دن ہے, موقع ہے, کل کو ہو سکتا ہے انٹرنیٹ بند کر دیں, ہو سکتا ہے بات چیت آپ سے نہ ہو سکے, یا ہو سکتا ہے ہو جائے, اللہ جانے. لیکن آپ لوگوں نے اپنی ہمت جمع کرنی ہے, اور یقین کریں اگر آپ پاکستانی باخدا اگر نکل آئے 4-5 لاکھ لوگ, تو یہ سارا نظام آپ کو بدل دے. یہ آپ کے سارے گلے شکوے, آئین قانون انصاف جس پہ ہم روتے رہتے ہیں اور روتے ہی رہے ہیں 77 سال سے, یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں, کوشش کریں, پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, دین کا حکم ہے, آئین کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے, آپ کو اس کو کھل کر آپ کو جانا چاہیے. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.